तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जे टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं आपका अपना भाई सोनू सुल्तान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जे टीवी न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग मालूमात हम आपके लिए लेकर आ सकें। और आज जो हम आपके लिए न्यूज़ और जो ख़बर कह लें कि लेकर आए हैं, ख़बर तो आपको मिल जाती होगी, लेकिन तजज़िया जो है जो हम आपके लिए निकाल के लाते हैं बड़ी बड़ी दूर से और बड़े बड़े चैनलों से और बड़े बड़े जो कह लें कि हमारे बैठे हुए सहाफ़ी हैं उनके पास से जो हम आपके लिए ख़बर लेके आते हैं, ये ख़बर आपको बड़े बड़े चैनलों पे नहीं मिलेगी। उसकी वजह यह है कि काफ़ी सारी चैनलों पे काफ़ी सारी ख़बरें बैन हैं। अगर आज़ादी है इस टाइम पर अगर देखा जाए तो वो यूट्यूब पे है। तो ख़बरों की तरफ बढ़ेंगे नाज़रीन। जैसा कि आपको मालूम है, आज जो इमरान ख़ान साहब की पेशी थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जब इमरान ख़ान साहब पहुँचे अपनी पेशी के लिए, एक वकील का कत्ल हुआ था उसके हवाले से, उसकी ज़मानत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे ज़मानत के हवाले से। तो जैसा कि आपको मालूम है, इमरान ख़ान साहब को इस वक्त रिलीफ़ मिल भी रहा है और नज़र भी आ रहा है रिलीफ़ मिलता हुआ। नाज़रीन, इमरान ख़ान को 9 अगस्त तक जो है कि इस केस से फ़िलहाल सहूलत मिल गई है। इमरान ख़ान साहब को कहा यह जा रहा है कि 9 अगस्त तक इस केस में गिरफ़्तार ना किया जाए। इस केस में इमरान ख़ान साहब को 9 अगस्त तक हिफाजती ज़मानत मिल गई है। और इमरान ख़ान साहब के साथ एक बड़ा कह लें कि दिलचस्प वाक़या हुआ नीचे जब वो बैठे हुए थे, और आज ये ख़बर मीडिया पे काफ़ी गर्दिश भी करती रही। तैयब बलोच थे, गालबन कोई सहाफ़ी थे, उनने इमरान ख़ान साहब से कहा, क्या आपको शर्म आती है कि जो आप यू टर्न लेते हैं या इस तरह की कुछ बातें करती हैं, और आपने कभी अपनी जो कह लें कि यू टर्न लिया, कभी आपने कहा जी अमेरिका की साजिश नामंजूर, कभी कहीं पे आपने यू टर्न लिया। तो उसने कहा, खान साहब आपको शर्म आती है? तो इमरान ख़ान साहब ने, उसने जैसे सहाफ़ी ने बताया, उसने कहा जी इमरान ख़ान साहब ने ऐसे किया जी, कभी नहीं मुझे शर्म नहीं। तो उसने कहा जी बड़े ढीठ हैं आप। तो फिर सहाफ़ियों ने उस सहाफ़ी को तैयब बलोच को पकड़ा और साइड पे कर लिया। स्क्रीन पे नज़र भी आ रही होगी आपको तैयब बलोच की ये तस्वीर है, और ये उसी जगह पे है सुप्रीम कोर्ट की। और इमरान ख़ान साहब को ये जैसे ही रिलीफ़ मिलता है तो वो रिलीफ़ मिलने के बाद 9 अगस्त तक हिफाजती ज़मानत मिलती है। तो पीटीआई के जो कह लें कि इमरान ख़ान से मोहब्बत करने वाले लोग थे, उन लोगों ने आपस में मिठाइयाँ भी बांटी और जश्न भी किए। और उसके बाद होता क्या है कि इमरान ख़ान साहब के ऊपर एक जो पहले की कह लें कि इमरान ख़ान साहब के ऊपर तलवार लटक रही थी, वो थी इलेक्शन कमीशन के हवाले से। और इलेक्शन कमीशन में जिस तरह कि आपको मालूम है कि असद उमर साहब को बुलाया हुआ इलेक्शन कमीशन ने, फवाद चौधरी साहब को बुलाया हुआ है, इमरान ख़ान साहब को बुलाया हुआ है। इनके ऊपर कह लें कि इलेक्शन तौहीन इलेक्शन कमीशन का कह लें कि नोटिस जारी कर दिया गया है इमरान ख़ान को। और इसमें अब ये कहा जा रहा है कि इमरान ख़ान साहब को 1 या 2 दिन के अंदर अंदर गिरफ़्तार करके पेश किया जाए। और इसमें यह है कि साथ में उन्होंने नोटिस ये भी लिखा है, नाकाबिले ज़मानत गिरफ़्तारी वारंट जारी कर दिए गए हैं, और इसमें इमरान ख़ान साहब को अब गिरफ़्तार करना है। ये भी काफ़ी सारी ख़बरें कह लें कि मीडिया पे गर्दिश करती रहीं। और नाज़रीन, ये तो मैं आपको वो ख़बरें दे रहा हूँ जो आम रूटीन की ख़बरें होती हैं और वो नज़र भी आती हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि आज से 2-3 दिन पहले से एक ख़बर मीडिया पे गर्दिश कर रही थी, वो थी इसहाक डार साहब के हवाले से कि इसहाक डार साहब जो हैं कि जो जैसे ये हुकूमत जाएगी पीडीएम की, तो इसहाक डार साहब को निगरान सेटअप का वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा, निगरान वज़ीर आज़म जो इसहाक डार साहब को बनाया जाएगा। और इसहाक डार साहब एक कह लें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें सहाफ़ी ने सवाल भी किया, क्या आप आने वाले निगरान वज़ीर आज़म बन रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी कि मैं, अच्छा, उनने यहाँ पर इसहाक डार साहब ने ये नहीं कहा जी मैं नहीं बन रहा या मेरी पार्टी की कोई मुशावरत नहीं हुई इस पर। तो इसहाक डार साहब ने वहाँ पर कुछ बयान ऐसे दिया कि वो ख़बर और मज़ीद तेज़ी से मीडिया पर चलनी शुरू होगी। इसहाक डार साहब ने कहा जी मेरी पार्टी मुझे जहाँ भी लगाती है मैंने हमेशा दयानतदारी से काम किया है, अगर मेरी पार्टी ये मेरे ऊपर ज़िम्मेवारी सौंपती है तो इसकी भी कह लें कि मैं ज़िम्मेवारी अच्छे से निभाऊँगा। यहाँ पर ये तो ख़बरें हो गई कि जो मैंने आपको कहा, जो मीडिया से ख़बरें आती हैं इधर से उधर से, और ये सोशल मीडिया पे ख़बरें चल भी रही होती हैं। और आज जो है कि इसकी तरदीद हो गई है कि इसहाक डार साहब जो हैं निगरान वज़ीर आज़म नहीं आ रहे, निगरान सेटअप के वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब नहीं आ रहे। उसकी वजह
وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے کہ میں آپ کو بتا دوں جو خبروں کے اندر سے ہم خبر نکال کے لاتے ہیں، اصل جو ہمارا آپ کو یوٹیوب دیکھنے کا یا ہمارا یوٹیوب چینل دیکھنے کا فائدہ ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو اندر خبر سے خبر ہم نکال کے لاتے ہیں، خبر کے اندر سے جو خبر ہوتی ہے وہ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہاں پر اسحاق ڈار صاحب کا تو آ گیا بیان سامنے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں نگران وزیر اعظم نہیں آ رہے، اور یہاں پر اب جو خبر کے اندر سے خبر ہے وہ آپ سے میں شیئر کروں گا۔ اگر کہہ لیں کہ اسحاق ڈار صاحب یا سیاسی بندہ اس وقت کہہ لیں کہ نگران سیٹ اپ کے وزیر اعظم کوئی نہیں آتا سیاسی بندہ، تو اس کے لیے کہہ لیں کہ اس کے اندر سب سے زیادہ مشکل ہو سکتی ہے پی ڈی ایم کو۔ اگر پی ڈی ایم کا کوئی اپنا ذاتی بندہ نہیں آتا، اگر پیپلز پارٹی یا نون لیگ بیٹھ کے آپس میں صحیح طرح طے نہیں کرتی، یا آنے والے نگران سیٹ اپ میں کوئی ذاتی بندہ برداشت نہیں کرتی، تو آنے والا جو مشکل وقت ہوگا وہ بہت ہی مشکل ہو جائے گا پیپلز پارٹی کے لیے، نون لیگ کے لیے، یعنی کہ پی ڈی ایم کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نگران سیٹ اپ میں ان کا کوئی ذاتی بندہ نہیں ہوگا تو اس میں کوئی ایسی یقین دہانی نہیں کروائی جا سکتی کہ 90 دن میں یا 60 دن میں الیکشن ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 90 دن میں 60 دن میں ابھی تک جیسے ہی کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل ہوئی تھی، نہ تو 60 دن میں یا 90 دن میں کے پی کے یا پنجاب کے الیکشن نہیں ہوئے، تو آنے والے جب نگران سیٹ اپ ہوگا وفاق میں تو اس کا بھی آپ یقین نہیں کر سکتے کہ 60 دن میں یا 90 دن میں وہ الیکشن ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں آئین کے مطابق، 60 دن میں یا آئین کے مطابق الیکشن ہونے ہیں، تو وہ پھر پنجاب میں اور کے پی کے میں الیکشن ہو چکے ہوتے۔ تو ابھی تک جو ہے وفاق میں جیسے ہی حکومت جائے گی تو 60 دن میں 90 دن میں الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن جو تجزیہ ہمارا یہ بتاتا ہے، ہمارے جو سینئر صحافی ہیں، سینئر اینکر ہیں، ان کے حوالے سے جو تجزیہ آتا ہے اور جو تبصرہ آتا ہے، اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو فی الحال یہ نہیں لگتا کہ جو 90 اور 60 دن میں کہہ لیں کہ وفاق کے الیکشن ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ حکومت جو ہے وفاق کی، پی ڈی ایم کی، پیپلز پارٹی، نون لیگ، یہ کبھی نہیں چاہے گی کہ عمران خان کے اوپر جو کیس بنے ہوئے ہیں یا عمران خان صاحب کو کسی کیسوں میں سزا ملتی ہے تو یہ سارا ملبہ ہمارے اوپر آئے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جتنا بھی ملبہ ہے یہ ہم ڈالیں نگران سیٹ اپ کے اوپر، اور جو نگران سیٹ اپ آئے گا تو اس ٹائم تک میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جو اس وقت کے چیف جسٹس ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے، قاضی یہ عمر بندیال صاحب اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ چکے ہوں گے۔ کیونکہ اگر عمران خان صاحب کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنا بھی ریلیف ملا ہے، جتنا بھی کہہ لیں کہ ریلیف ملا ہے، وہ عمران خان صاحب کو عمر بندیال کے دور میں ملا ہے۔ اور عمر بندیال نے، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے 9 مئی کا واقعہ ہوا اور جیسے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، عمر بندیال صاحب نے یہ گرفتاری جو تھی کالعدم قرار دے کے عمران خان صاحب کو رہا کر دیا۔ تو مقصد یہ ہے یہاں پر بات کرنے کا کہ جو آنے والے دن ہیں 90 دن 60 دن وہ کافی کہہ لیں کہ خطرناک بھی ہو سکتے ہیں، الیکشن ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت کی حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی، اور شہباز شریف صاحب نے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل کا جو دن تھا وہ فیصل آباد میں ایک جلسہ تھا، تو ادھر ایک ترقیاتی پروجیکٹ کے حوالے سے کہہ لیں کہ رانا ثنا کے جو ایریا بنتا ہے فیصل آباد، اس علاقے میں ترقیاتی منصوبے کہہ لیں کہ وزیر اعظم صاحب خود لے کے گئے، اور وہاں کی جو عوام تھی وہ بڑی خوش بھی ہوئی، اور کہہ لیں کہ وہاں پر بہت اچھا پرجوش جلسہ بھی ہوا۔ اور جلسے میں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کافی پرجوش ورکر تھے وہاں پر، جہاں پر جناب وزیر اعظم صاحب نے رانا ثنا کو کہا کہ جناب آپ نے ان کو سری پاوے بھی کھلوانے ہیں اور کہہ لیں کہ مرغ والے چنے بھی کھلانے ہیں، اور فی الحال انہوں نے کہا جی بابا جی ابھی بیٹھ جائیں آپ، اور کافی جوان ہیں آپ۔ اور اس جگہ پہ وہ لوگ اتنے خوش تھے جن کے علاقے میں کہ 10 ارب روپے کے منصوبے جو ہیں وہاں پر لگائے گئے ہیں، اور کہہ لیں کہ جو لاہور سے فیصل آباد کا جو رستہ تھا 3 MA موٹر وے سے،
تو وہ کہہ لیں کہ یہ منصوبہ کلیئر ہونے سے فیصل آباد کا اور جو لاہور کا فاصلہ ہے وہ 1 گھنٹے کا رہ جائے گا۔ تو وہ بڑا اچھا ایک پروجیکٹ تھا فیصل آباد والوں کے لیے، کافی خوش تھے، اور وہاں پر نواز شریف اور شہباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب کو پکارتے ہوئے کہا کہ جو آنے والا جو الیکشن ہے، جو آنے والے وزیر اعظم ہوں گے، اس میں جناب نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے۔ اور یہی ناظرین وہ تجزیہ ہوتا ہے جو سیاستدانوں کے منہ سے ہم باتیں پکڑتے ہیں، تو پھر اس کے ہم بیک گراؤنڈ میں دیکھتے ہیں، پھر اس کے دائیں بائیں دیکھتے ہیں، تو اس کا تجزیہ ہم یہ کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے یا اس بات سے کیا رزلٹ نکلے گا۔ تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جو کہہ لیں کہ شہباز شریف صاحب نے وہاں پر نعرہ مارا کہ جو ہمارے کہہ لیں کہ آنے والے دنوں میں جناب نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے، اور جناب وزیر اعظم صاحب جو ہوں گے نواز شریف صاحب وہ 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے۔ تو یہ بڑی خوشائن بات ہے۔ اور میں مزیداری کی آپ کو بات بتا دوں کہ ہمارے ملک میں کافی سارا کہہ لیں کہ مسئلے بنے ہوئے تھے، ہمارا ملک کے پاس ذخائر نہیں تھے۔ جب PDM کی حکومت آئی تو میں عمران خان صاحب کے بھی بیان اس ٹائم سنتا رہا، آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتا رہا، آپ نے بھی سنے ہوں گے۔ خان صاحب نے اور خان صاحب کی جتنی بھی کابینہ تھی ان نے یہ کہا کہ خان صاحب یہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، بس اعلان ہونا باقی ہے۔ یہ عمران خان صاحب کے بھی منہ کے بیان تھے، اسد عمر صاحب کے بھی بیان تھے، اور شاہ محمود قریشی صاحب کے بھی بیان تھے۔ یہ سارے وہ بیان ہیں جو 9 مئی کے واقعات کے پہلے کے ہیں، اور کہا جی یہ جو شہباز شریف ہے یہ ملک کو ڈبو دے گا، ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے، بس اعلان ہونا باقی ہے۔ تو یہاں پر میں پھر مجبوراً انہی کی تعریف کروں گا جن لوگوں نے یہ ملک بچایا، PDM نے یہ ملک بچایا، پیپلز پارٹی، نون لیگ، مولانا فضل الرحمان اور دیگر جماعتوں نے، MQM ساروں نے مل کے یہ ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے۔ میرا خیال ہے یہاں پر عمران خان صاحب کو کہہ لیں کہ شہباز شریف صاحب کی تعریف کرنی پڑے گی کہ انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا ہے، اور اگلی بھی وہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں جتایا، جناب شہباز شریف صاحب کہتے ہیں اگر آپ نے ہمیں خدمت کا موقع دیا تو ہم آنے والے دنوں میں یہ جو کشکول ہے اس کو ہم کہہ لیں کہ زمان پارک بنی گالا کے آگے توڑ کے آئیں گے، اور کہہ لیں کہ یہ جو IMF کا اور یہ مانگنے کا کشکول ہے اس کو ہم توڑ دیں گے۔ تو اگلی ذمہ داری بھی جناب دیکھ لیں کہ وہ شہباز شریف صاحب لے رہے ہیں کہ اگر آپ نے مجھے ذمہ داری عوام نے دی تو میں اس ملک کو اچھے سے چلا کر دکھاؤں گا۔ اور یہ وہ اچھا کہہ لیں کہ 2023 کے بعد جو 23 کا الیکشن ہوگا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ہے کہ ہم جناب نواز شریف کی قیادت میں ہم اس ملک کو چلائیں گے، اور جناب نواز شریف کی قیادت میں ہم اس ملک کو اچھی ڈگر پر لے کر چلیں گے، اور مہنگائی کو بھی کم کریں گے اور سارے معاملات ٹھیک کریں گے۔ کوئی جادو کا چراغ تو ہے نہیں کہ اس ملک کو ہم جلدی سے سیٹ کر لیں۔ تو خیر یہاں پر مختصر بات یہ کریں گے کہ جو غریب ہے وہ مہنگائی میں پس چکا ہے، بلوں میں کافی اضافہ ہو چکا ہے۔ جناب کچھ عرصہ پہلے مریم شریف صاحبہ نے، اور کہہ لیں کہ جو ہمارے حمزہ شریف صاحب تھے، ان نے کہا کہ جی جو صارفین ہیں 100 یونٹ تک جو بل استعمال کرتے ہیں ان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ان کو جو ہے کہ 100 یونٹ تک ہم بل فری کر دیں گے، 50 یونٹ تک ہم بل فری کر دیں گے۔ پھر انہیں کہا جی 200 تک ہم کچھ کمی پیشی کریں گے، اس طرح کریں گے، اس طرح کریں گے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں خواب خیالی رہیں، اور جو ہے کہ اس وقت جو بلوں میں کافی اضافہ ہو چکا ہے، جناب نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ جو ہے کہ ہم 100 یونٹ تک، اور کوشش کریں گے 200 یونٹ تک جو ہے کہ ہم بلوں میں پرائز نہ بڑھائیں، اگر بڑھائی بھی ہے تو مجبوری ہے، اور یہ ہے جو IMF سے معاہدے کیے ہیں وہ پورے کرنے ہیں۔ اور ناظرین یہاں پر آپ کو ایک اور خبر دے دیں کہ جو عمران خان صاحب کے کہہ لیں کہ جو دائیں بائیں 20 سے 25 ایسے برج تھے جو کہہ لیں کہ PTI کے کہہ لیں کہ کافی کہہ لیں کہ قریب لوگ تھے، اور حماد اظہر ہیں، اس میں کافی سارے دیگر ایسے رہنما ہیں جن کو کہہ رہے ہیں کہ اشتہاری کر دیا گیا ہے، اور اس کے اوپر اب کام شروع ہو چکا ہے۔ جیسے ہی آج عمران خان صاحب کو ریلیف ملا عدالتوں سے تو وہ مٹھائیاں کھا رہے تھے، اور پیچھے سے یہ بھی خبر آ گئی کہ بھائی ان سب کو جو ہے نا اس وقت کی گورنمنٹ نے اشتہاری قرار کر دیا ہے، اگر وہ نہیں پیش ہوتے تو سب اشتہاری ہو جائیں گے۔ تو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کے ناقابل گرفتاری وارنٹ نکل چکے ہیں اس میں عمران خان صاحب بھاگتے ہیں، چھپتے ہیں یا گرفتاری دیتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ اپنے بھائی سونو سلطان کو اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔